कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से, और क्या अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इक़दामात हैं जो हर वजारत को करने हैं। तो उस हवाले से कल जब अहदाफ दिए गए तो हर मिनिस्ट्री को उसमें बताया गया कि आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्या गोल्स हैं। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने जो काबीना तश्कील दी वो उसमें तजर्बेकार लोग भी मौजूद हैं, उसमें यूथ की भी नुमाइंदगी है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल हैवी वेट्स के साथ साथ टेक्नोक्रेट्स की भी नुमाइंदगी है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये तहैया किया है कि कारकर्दगी को जांचा जाएगा और कारकर्दगी के हवाले से जो KPIs जिन्हें हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनका तयन किया गया है कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। और वज़ीर आज़म ने हर वजारत को जो अहदाफ दिए हैं उसकी निगरानी के लिए जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि बाकायदा दस्तावेज़ के ज़रिए तहरीरी हिदायत तमाम तर वजारतों को जारी की गई हैं और तहरीरी तौर पे तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस पर बड़ी खुसूसी तवज्जो दी है और हर वजारत को बड़े हकीकत पे मबनी अहदाफ जो हैं वो दिए हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोज़गारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है GDP ग्रोथ उसमें इजाफा करना है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है, कर्जा जात की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं, FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वज़ीर आज़म हर वजारत को तहरीरी तौर पे आगाह करते हैं कि ये अगले 6 महीने के अहदाफ हैं, ये 2 साल के अहदाफ हैं, ये अगले 5 साल के अहदाफ हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि आप इन अहदाफ को पूरा करेंगे, तो तहरीरी तौर पे पहली दफ़ा मिनिस्ट्रियों को ये टारगेट्स जो हैं वो अरसाल किए गए हैं। और बाकायदा जब काबीना का इजलास हुआ करेगा तो वजारतों से इस पे जवाब तलबी भी की जाएगी और अच्छी कारकर्दगी करने वाले वज़रा की सताइश भी की जाएगी। और जहाँ पे वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs पूरे नहीं होंगे या उसमें कमी होगी, उस हवाले से उनको मज़ीद काम करने का कहा जाएगा कि जी ये अहदाफ में इतनी कमी है, आप इसको पूरा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे एक मुतवाज़न काबीना आई है वहाँ पे एक खुद एहतसाबी का भी एक निज़ाम वज़ा किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, IT इंटरवेंशंस के ज़रिए नया निज़ाम लाया जाएगा जहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा। तो ये टारगेट्स बड़े क्लियर दिए गए हैं, जैसे तजारती खसारे को कम करना, ज़र मुबादला को बढ़ाना, महंगाई की शरह की मैंने बात की, इसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना। अभी हमारे फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا کام کری، پوری دنیا میں ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس کی مانگ بھی ہے، ان کو سراہا بھی جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے. اور جس طرح کل وزیر اعظم نے بات کی کہ جو پے پیل جیسی فیسلٹیز ہیں ان کو فعال کرنا، وائی فائی ہاٹ سپاٹس کو فعال کرنا، پورے ملک میں جدید ڈیجیٹل نظام کو لے کے آنا، اور پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا اور ان کو بڑھانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کلیئر ٹارگٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. اسی طرح انٹیریئر منسٹری ہے، ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے، جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیش رفت یہ ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ بڑی ایک افیکٹو کوارڈینیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 6 ماہ کے اندر جو ہدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا، اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے. اسپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پریمپٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا، اور وقت سے پہلے بروقت اطلاع جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس پہ ایکشن کیسے کیا جائے گا. اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی نگرانی کی جاتی تھی، انہی بنیادوں پہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اسلحے کی میں نے بات کی، غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے. تو دیکھیے ماضی میں کبھی تحریری طور پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات منسٹریز کو پہلے جاری نہیں کی گئیں، یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اب اسی طرح وزارت قانون ہے، اس میں قانون سازی کے حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے. پاکستان میں جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا. یہ ہدف منسٹری آف لاء کو دیا گیا ہے. ستمبر 2024 تک انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی. اور قوانین کا جو دیکھیے قوانین کا جو نفاذ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. اور ہارمونائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں، وزارت صنعت ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے. 6 ماہ میں سن سیٹ انڈسٹریز کی پاکستان منتقلی، شپ بریکنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہدف دیا گیا ہے. جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے ایم او یوز کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے. اور دیکھیے یہ معدنیات کا شعبہ ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر. ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ سالٹ ریزروز ہیں، جو پنک ہمالین سالٹ جس کو کہتے ہیں، ادھر کلر کہار والے ایریا میں. اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا کہ معدنیات کی جو ایکسپلوریشن ہے، اس کی ایکسپورٹ ہے، اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وزارت صنعت کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں. اگر آپ وزارت تجارت کی طرف آئیں، جو کامرس منسٹری ہے، اس میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کو رائج کرنے کے حوالے سے، اسپیشلی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے اشتراک کے ساتھ
ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے اور اس میں منسٹری کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, لوکل انویسٹمنٹ کے لیے. تو یہ سٹیپس ہیں کہ دسمبر 2027 تک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو برآمدات ہیں اس میں اربوں ڈالر کے اضافے کے حوالے سے ٹارگٹ ہے. 5 سال کے لیے تجارتی اور 2 طرفہ تجارتی معاہدوں اور پالیسی کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو دوست ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے عمل میں لائے جا سکتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ ہے. 30 اپریل 2024 تک وزارت تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 30 اپریل 2024 تک کابینہ میں قومی صنعتی پالیسی کو بھی لے کے اس کو منظور کروایا جائے. اسی طرح تعلیم کا شعبہ ہے. وزارت تعلیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کی انرولمنٹ کو بڑھایا جائے, شرح خواندگی کو جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اس حوالے سے بڑے کلیئر اہداف دیے گئے ہیں. 1 ستمبر تک کہا گیا ہے کہ قومی ہنرمندی کی حکمت عملی تیار کی جائے. پی ایچ ڈی اسکالرشپ میں 20% اضافہ کیا جائے. اور 5 سال میں جو پرائمری اسکولوں میں داخلہ ہے اس کا ٹارگٹ, شرح خواندگی کا ٹارگٹ وہ دیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو نجکاری کی وزارت ہے, ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہے اس کو فی الفور جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور میں یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کمرشل بینکس کے ساتھ پی آئی اے کی معاملات تھے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں جو پی آئی اے کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے پی آئی اے کی نجکاری میں. تو اسی طرح درجہ بدرجہ میں یہ چند منسٹریوں کی آپ کو مثالیں اس لیے دی کہ معیشت کو لے کے, تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے, آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے, انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے, ایز آف بزنس کے حوالے سے, مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ کے حوالے سے, یہ تمام سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر کے حوالے سے, یہ تمام سیکٹرز ہیں جس میں وزیر اعظم نے ایک باقاعدہ 70 صفحوں کا ڈاکیومنٹ ہے جو منسٹریز کو ارسال کیا ہے اور تحریری ہدایات جاری کی ہیں کہ جی ہمیں آپ سے یہ توقع ہے, یہ آپ کے اہداف ہیں, یہ آپ نے 6 ماہ میں کرنے ہیں, یہ 2 سال میں کرنے ہیں, یہ 5 سال میں کرنے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کام کے لیے جانے جاتے ہیں کہ جب ان کو کام لینا, ان کو کام لینا آتا ہے. اور بطور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے, بطور ایک افیکٹو سیاستدان کے, انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اور یہ جو اہداف دیے جا رہے ہیں تمام منسٹریز کو, یہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی اس کا ریویو کیا جائے گا. اور جو آئی ٹی کا سسٹم لایا جا رہا ہے مانیٹرنگ کے لیے, یہ پہلے کبھی نہیں لایا گیا. تو ای گورننس کی طرف بھی یہ بہت بڑا قدم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اقدامات ہیں. زندگیاں آسان ہوں گی اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے, معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے, ہر سیکٹر کو, ہر شعبے کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے. اور وزیر اعظم خود اس کی نگرانی کریں گے, ان کا دفتر اس کی نگرانی کرے گا. اور وزارتوں کو اب باقاعدہ طور پہ, تحریری طور پہ آگاہ بھی کرنا ہوگا اور ان سے باقاعدہ باز پرس بھی کی جائے گی کہ جی یہ ہدف آپ کو دیا گیا تھا, اس پہ کیا پیش رفت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افیکٹو طریقے سے یہ نظام جو ہے یہ عمل درآمد کی طرف بڑھ رہا ہے. اور حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے, اور جو وزیر اعظم صاحب بار بار بات کرتے ہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے, اس میں نجکاری جو ہے, ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے, پی آئی اے کی نجکاری ہے جو بڑی تیزی سے چل رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کا خسارہ سالانہ جو ہے 80 ارب روپے کا خسارہ ہے. اب وہ جب خسارہ کم ہوگا اور پی آئی اے کی نجکاری سے جو ثمرات ملیں گے اس کا معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑے گا. اور جب پی آئی کی نجکاری ہوگی تو حکومت کو اس مد میں جو ریونیو آئے گا تو اس میں بھی اضافہ ہوگا.
دوسری چیز جو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوئی. ٹیکس کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ پورا ایف بی آر کا نظام جس سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کو جدید بنیادوں پہ اس پہ وزیر اعظم جلد قوم کو ایک خوشخبری دیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اچھے افسران کو ایوارڈ کرنا, جو کرپٹ افسران ہیں ایف بی آر کے, وزیر اعظم صاحب کی زبان میں ان کی پریڈ کروانا, یہ بھی ترجیحات میں شامل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا ہے, یا پاکستان کے بڑے ٹیکس دینے والے جو بزنس مین ہیں, ان کو بلا کے پہلی دفعہ ایوارڈز دیے گئے, ان کو نوازا گیا, ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, ان کو بلو پاسپورٹ کی فیسلٹی دی گئی, ان کو پاکستان آنر کارڈ دیا گیا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بزنس مین جو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں, جو معیشت میں ایک مثبت اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں, اور جنہوں نے معیشت کا پہیہ چلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, ان کو باقاعدہ طور پہ بلا کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ شاہانہ اخراجات پہ جو کمی ہے, کئی محکمے ہیں جو برائے نام چل رہے ہیں, جن کا کام کوئی نہیں, ان کو مرج کریں گے دوسرے محکموں کے ساتھ. اخراجات میں کمی, کابینہ کے اراکین بھی جو ہیں کوئی تنخواہ کوئی برات نہیں لے رہے, اس کا اعلان بھی باقاعدہ طور پہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی ہو چکا ہے. تو بہت سے اخراجات, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی آسٹیرٹی کمیٹی, جو اخراجات کو, حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ اگلے چند دنوں میں پیش کرے گی وزیر اعظم کو, اور اس کے مطابق پھر وزیر اعظم آسٹیرٹی پالیسی اور حکومتی معاملات میں جو سادگی اختیار کرنے کا ایک معاملہ ہے اس پہ ایک لاہے عمل کا اعلان کریں گے, اور بتایا جائے گا کہ یہ اخراجات کیسے کم کیے جائیں گے. تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑے غور و فکر سے, بڑے تدبر سے یہ تمام معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے. اور کیونکہ کابینہ عوام کو جواب دہ ہے, عوامی نمائندے ہیں, عوام کے ووٹ لے کے ہم آئے ہیں, اس لیے وزیر اعظم نے ان اہداف کا تعین کر کے تمام وزارتوں کو جواب دہ کیا ہے. اور ان اہداف کے حوالے سے ہم میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کس حد تک ان اہداف کو پورا کیا گیا ہے. اور دیکھیں, ہمت سے, حوصلے سے ہم اس سفر پہ نکل پڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان 16 ماہ کے اندر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, اور ڈیفالٹ سے بچنے کی وجہ سے کیئر ٹیکر دور میں استحکام آیا, روپی کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی, روپیہ مستحکم ہوا, ورنہ تو ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ کرتا تھا کہ صبح کچھ تھا شام کچھ تھا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہوا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں. یہ جو استحکام ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے مزید بہتر ہوں گی. ابھی آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے اس سے مزید سرٹنٹی آئے گی. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ہمارے وزیر خزانہ نے بھرپور توجہ دی ہے ان معاملات کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیت صاف ہے, ہمیں ویژن کلیئر ہے, اور ان اہداف کو پورا کرنے میں اپنا خون پسینہ لگائیں گے, اور ان تمام مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے. یہ کہ کر کے کریں گے. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسے سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب, جو کہ اچھی شہرت کے حامل ہیں, غیر متنازع شخصیت کے مالک ہیں, اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور فرض شناس جج رہے ہیں, کسی کو ان پہ شک نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, تو ان کا انتخاب کیا گیا ہے, اور انہوں نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو نبھائیں. ان کی صحت کے حوالے سے ہمارے تک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں پہنچا. دیکھیے, ایک تو آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کی, آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے بات کی, اور میری کوشش ہے, ہم منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ یہ تمام پلیٹ فارمز جو ہیں, وہ ایکس ہے, وہ فیس بک ہے, وہ ٹک ٹاک ہے, وہ انسٹاگرام ہے, ان کے دفاتر پاکستان میں کھولے جائیں. کوآرڈینیشن بھی آسان ہوتی ہے,
पाकिस्तान में जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, और मैं समझता हूँ इन मसाइल का हल मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसाइल हल होंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने गैस के हवाले से एक ऑडिट जो है वो ऑर्डर किया है, वो आपकी नज़रों से भी गुजरा है। उसके साथ साथ पीछे बिजली की कीमतों में वो जो एक 4 रुपये का इजाफा था उसको कम करके 2 रुपये किया गया है, और 1 रुपये 68 पैसे का फ़र्क पड़ा है। बिजली उससे सस्ती हुई है। बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज़ भी एक जारी की गई थी, मैं आपसे वो डॉक्यूमेंट अभी शेयर भी कर लूँगा। तो देखिए, वज़ीर आज़म का तमाम तर फोकस ये है कि बोझ उन तबकात पे डाला जाए जो सकत रखते हैं इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए। अशराफिया की बात होती है कि जो अशराफिया इस मुल्क की है, जो इस मुल्क की सहूलतों से भी फ़ायदा उठाती है, तो ज़्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा। और जो पिसे हुए तबकात हैं वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अवाम के लिए मज़ीद रिलीफ का भी ऐलान किया जाएगा। जी उल्फत अफजल साहब। नहीं, देखें, एक इस मुल्क में ब्लैक इकॉनमी है और हम सब जानते हैं। देखें, बात सीधी करनी चाहिए। अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना जो है वो ज़रूरी है। लाहौर में, आप लाहौर में निकल के देख लें, ऐसे इलाके हैं जहां पे अरबों रुपए का कारोबार होता है मगर कच्ची रसीदों पे होता है। अब उसका नुकसान किसको हो रहा है? आपको और मुझे हो रहा है। टैक्स हम अदा कर रहे हैं ना, मगर वो अरबों रुपए का कारोबार कई जगह पे होता है और उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक इकॉनमी हमारा बहुत बड़ा मसला है। ये टैक्स ऐसे नहीं है कि बस किसी पे भी लग रहा है। टैक्स नेट में हमें लोगों को लाना होगा, और टैक्स नेट में लोगों को इंकरेज करना होगा। जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई गई, रेस्टोरेंट्स और कैफे जो है वो कच्ची रसीदें इशू करते थे। उसको इंसेंटिवाइज किया गया कि जो रिपोर्ट करेगा उसको कोई ना कोई नाम या कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आप देखिए, पूरा सिस्टम उसका इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, रेस्टोरेंट्स कैफेज का। तो ये टाइम के साथ साथ टैक्स नेट में टैक्स कितना किसने देना है वो अशराफिया ने ज्यादा देना है, मगर टैक्स नेट के अंदर अगर 1% टैक्स देने वाला भी शामिल होगा, कम से कम उसकी शरह तो बढ़ाई जाए ना। इस वक्त जो परसेंटेज है टैक्स पेयर की, आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि कितनी लो परसेंटेज है टैक्स पेयर्स की। तो टैक्स नेट को बढ़ाना मकसूद है, गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ डालना मकसूद नहीं है। जी, देखिए, मेजॉरिटी कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, अलीम खान साहब प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, सालेक हुसैन साहब प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बेशतर वज़रा जो हैं, राना तनवीर साहब प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो काबीना का तो बहुत छोटा हो जाए ना, 19 लोग हैं। मगर ये जो फ्यूल की आपने बात की, ये वाकई बहुत बड़ा खर्चा है हुकूमत का, इसको भी कम किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें हमारा जो फ्यूल की इंपोर्ट है, सबसे ज्यादा फ्यूल जो है वो उसकी खपत हो रही है मोटरसाइकिल्स पे। अगर हम कामयाब हो गए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ इस मामले को ले जाने के लिए, फ्यूल की भी बचत होगी और इकोनॉमी में आप देखेंगे कि एक बिल्कुल मुस्बत रुझान आएगा। तो एक ये पॉलिसी भी ज़ेरे गौर है, इसकी तफसीलात टाइम के साथ आ जाएंगी, मगर इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ भी जाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस पर कोई पॉलिसी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक बाइक्स को मुतारिफ किया जाए। और इसके साथ साथ हुकूमती अखराजात की जो रिपोर्ट आएगी उसमें फ्यूल एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है।
دیکھیں ان کی بڑی ایک صحافیوں کے حوالے سے ہمیشہ اچھی پالیسی رہی ہے اور حکومت پنجاب کا پورا فوکس ہے، تو اس معاملے کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک اپ کریں گے اور اس پہ بات چیت کریں گے. تو پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے اس پہ بہت ایفرٹ جاری ہے اور کل وزیر اعظم نے کہا کہ تفصیلات ابھی بتائی نہیں جا سکتی، مگر وہ چینی جو واقعہ تھا بشام والا اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ عوام کے سامنے اس کے بھی ڈیٹیل جو ہیں وہ لائی جائیں گی. کیا کیا گیا تھا؟ کاش 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 اس وزیر اعظم نے ہمیں کاپی کیا ہوتا اور ایک موٹر وے بنا جاتا، ایک بڑا ہسپتال بنا جاتا. میں اس دن ولید اقبال صاحب کے ساتھ الحمرہ موجود تھا، تو ایک نوجوان نے الیکشن سے پہلے کی بات ہے، اس نے کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا مجھے 5 یونیورسٹیاں اور 5 ہسپتال بنا دیں جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں بنی ہوں. ولید صاحب وہاں سے جانے پر مجبور ہوئے. کاپی اس کو نہیں کیا جاتا جس نے کچھ نہ کیا ہو، کاپی اس کو کیا جاتا ہے جس نے کچھ کیا ہو اس ملک کے اندر. لاسٹ کوشچن جی. دیکھیے جی یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اس میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ میری منسٹری سے ریلیٹ کرتا ہے. ایک تو دیکھیں آرٹ فلمز کی پروموشن کے لیے ہم ایک پالیسی وضع کر رہے ہیں اور باقاعدہ سیڈ منی رکھیں گے اچھے فلم میکرز کے لیے. حکومت ان کو مکمل طور پہ مالی معاونت دے گی. ایک کمپٹیشن کرائیں گے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس میں آئیں گے، کیونکہ لوکل لیول پہ اچھی فلمز کا بننا ضروری ہے. انٹرٹینمنٹ ہے نہیں، انٹرٹینمنٹ ختم ہو چکی ہے، تھیٹر کا ریوائول ہے. اچھے پلیز، سوشل ایشوز کے اوپر پلیز بننے کی ضرورت ہے. ابھی ایک کراچی میں فلم فیسٹیول ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں کے اندر، اس میں بھی حکومت اس کو سپانسر کر رہی ہے، اس میں ہم شرکت بھی کریں گے. اور ایک سافٹ امیج کے لیے دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ نہ صرف فلمز کے حوالے سے، تھیٹر کے حوالے سے، بلکہ جو انفرٹینمنٹ ہے اس حوالے سے بھی چیزوں کو آگے فروغ دیا جائے. اور ٹی وی چینلز کے ساتھ مل کے جن کے آلریڈی چل رہے ہیں پروگرامز، ان کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں جو حکومت معاونت کر سکتی ہے وہ ہم کریں گے. کیونکہ پاکستانی فلمز کا بہت معیار ہے، بڑا پوٹینشل ہے. اس کو صرف آگے پروجیکٹ کرنے کی بات ہے کہ اس کو پروجیکٹ کیا جائے. جو آپ سوال کر رہے تھے، دیکھیے ٹیکس کا بوجھ اشرافیہ پہ ڈالنے کی جو بات کی جا رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھول جاتے ہیں، جب پنجاب ریونیو اتھارٹی بنی تھی تو آپ کو یاد ہے فارم ہاؤسز پہ ٹیکس لگا تھا، آپ کو یاد ہے بڑے بڑے کلبوں پہ ٹیکس لگا تھا، آپ کو یاد ہے گاڑیوں کا ٹیکس بڑھایا گیا تھا، اس لیے ہر بندہ اسلام آباد جا کے گاڑی رجسٹر کرواتا تھا پنجاب سے. تو بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں ہوا ہے. فارم ہاؤسز پہ ٹیکس، جو ایکسکلوسیو کلبز ہیں جہاں پہ صرف اشرافیہ اور امراء جاتے ہیں اس پہ ٹیکس، بڑی گاڑیوں پہ ٹیکس. اور بڑی گاڑیوں پہ اتنا ٹیکس لگ گیا تھا کہ لوگوں نے اس پہ خاصا برا منایا تھا اور اس کے خلاف خاصی باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو دیکھیں یہ ماضی میں بھی جب پنجاب ریونیو اتھارٹی 0 سے شروع ہوئی، پہلے اس کی وجود ہی نہیں تھا، تو معاملات بہتر ہوئے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اشرافیہ کو زیادہ ٹیکس لگایا جائے گا اور غریبوں کو اس کا فائدہ دیا جائے گا. جی دیکھیں بات یہ ہے، وہی والی بات ہے کہ کام کرنے والے اور ہیں، باتیں کرنے والے اور ہیں. اور آپ کو تھوڑے فگرز بتا دوں. 2018 میں جب ایک حکومت اس ملک میں آئی، جی ڈی پی گروتھ، شرح نمو
5.8% تھی, اس کی پروجیکشن اگلے 2 سالوں کی 6.4% تھی. مہنگائی میرے بھائی 4% پہ تھی, سنگل ڈیجٹ 4% پہ تھی, اس کی پروجیکشن 3.2% کے اوپر تھی. اب اگلے 4 سال میں کیا ہوا کہ مہنگائی 22% پہ پہنچ گئی اور شرح نمو مائنس میں چلی گئی, اور کووڈ کا بہانہ کر کے شرح نمو کا بیس لائن نیچے کیا گیا اور اس کو 2% پہ پروجیکٹ کیا گیا. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک اینٹ نہیں لگائی. سی پیک کے ساتھ جو ان 4 سال کے اندر ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. اسکیم لانا چاہتے تھے مرغیوں کی اور کچھ انڈوں کی اور کچھ اس طرح سے, کوئی کیٹل اور پولٹری کی, وہ اسکیم بھی نہیں آئی. تو کارکردگی ہونی کیا تھی؟ کیا اس دستاویز میں لکھا تھا کہ اتنے لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے, اتنے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کسی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے 12 موٹر ویز بنائے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے, نواز شریف نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا تھا جو آج بھی چل رہا ہے, شہباز شریف نے PKLI بنایا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دانش اسکول سسٹم کی بیس پہ بات کرتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پیس اسکالرشپس کی بیس پہ بات کرتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے لیپ ٹاپ بانٹے تھے, لنگر نہیں بانٹا تھا. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے پناہ گاہیں نہیں بنائی تھی کہ جو آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں, ہم نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم لے کے آئے تھے. تو بات یہ ہے کہ گلہ کوئی کرے تو لازم ہے شعور, علامہ اقبال کی زبان میں. اہداف کا تعین وہ کرتا ہے جس کی ماضی کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت سامنے ہو, جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی اور اہداف کر دیے. ہم نے تو چلیں پھر بھی سیٹ ٹارگٹس دیے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کے حوالے سے, ایکسپورٹس میں اضافے کے حوالے سے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, زر مبادلہ کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, یہ لنکڈ چیزیں ہیں. اگر آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اخراجات جب کم ہوتے ہیں تو اخراجات کم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تیل کی کھپت کم ہو, اخراجات کم ہو, اس سے روپیہ مستحکم ہو, اس سے بھی مہنگائی کم ہوتی. تو مہنگائی کی کمی کے لیے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, 3-4 فیکٹرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم میں ریلیف آنا شروع ہوگا اور لانگ ٹرم میں یہ ریلیف بڑھے گا. تو ہمارا کمپیریزن اگر بنتا ہے تو ہماری ماضی کی حکومتوں کے ساتھ بنتا ہے, کسی اور سے اس لیے نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے اس ملک میں کیا کچھ نہیں سوائے کھوکھلے اور جھوٹے نعرے لگانے کے علاوہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ.